बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार दरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। खातिन व हज़रात, आप देख रहे हैं द करंट व्यू। मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। डायग्राम, पाकिस्तान में ऐसी शख्सियात की कमी नहीं है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक शोबे में भरपूर अंदाज से गुजारी और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया पूरी में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया और वो इस्तारा बने रहे। पाकिस्तान में जो आमिल साफ़ी हैं उनके लिए फलाह बहबूद की एक तंजीम फोर्थ पिलर इंटरनेशनल, जिससे आप तमाम हजरात ही वाकिफ़ होंगे। ये एक ऐसी तंजीम है जो पाकिस्तान में मौजूद साफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, उनको मज़ीद आमिल बनाने के लिए और उनकी इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए काम करती है। हमारी ये खुशबख्ती है कि आज इस तंजीम के प्रेसिडेंट फ़ारूक मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं तनवीर अमान साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और सीनियर साफ़ी हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है कासिम मुनीर साहब जो कि सीनियर साफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में सहाफ़त को दरपेश जो मसाइल और चैलेंजेस हैं, फोर्थ पिलर उनसे निपटने के लिए कैसे काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एशिया टुडे टीवी आपका ये नेटवर्क, उसका शुक्रिया कि आपने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। आपने मीडिया क्राइसिस के हवाले से बात की। बात यह है कि इस वक्त मीडिया जो है पाकिस्तान के अंदर वो अंडर थ्रेट है। एक पहले तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो एक नोइंगली इंटेंशनली वो पैदा किया गया ताकि सहाफ़ियों को दीवार के साथ लगाया जाए और उनके माशी मसाइल पैदा किए जाएं। और इसके बाद अब ये सिलसिला है कि जान के लाले पड़े हुए। आए दिन पाकिस्तान एक ऐसा डेंजरस कंट्री बन चुका है जहाँ सहाफ़ियों की कत्ल व गारत इस कदर ब्रूटली और इस तरह और वो करते हैं और उसके बाद उसको एडवर्टाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे एक द मोस्ट डेंजरस कंट्री जो है पाकिस्तान के अंदर दुनिया में बन चुका है। मैं आपको ये बात बताऊं कि जो रियासत का चौथा स्तून है, जब तक एक सहाफ़ी की लाइफ के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी, उसके माशी हालात ठीक नहीं होंगे, किसी कंट्री के अंदर भी एथिकल जर्नलिज़म का ख्वाब देखना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हुकूमतें, कॉरपोरेट इंटरेस्ट और इसके अलावा सहाफ़ियों की ऐसी तंजीमें जो मालकान की नुमाइंदगी करती हैं, ये सारे मिल के एक पाकिस्तान के अंदर जो एक प्रोफेशनल जर्नलिज़म है उसका गला घोंट रहे हैं। अब ये आप हिसाब देखें कि अब एक तीसरा कॉन्फ्लिक्ट जो इस वक्त वो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग और एक डेलिबरेट एक कॉन्फ्लिक्ट है सहाफ़ियों और हुकूमतों के दरमियान में, और वो इस कदर बढ़ गया है कि वो पर्सनल एनिमिटी में बदल चुका है। अभी आप हाल ही में देखें कि एक पॉलिटिकल फिगर, इवन के हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी ज़ात भी इन्वॉल्व हुई और एक रेनाउंड जर्नलिस्ट को सरे बाज़ार उसको ज़लील किया गया, रुस्वा किया गया, गिरफ़्तार किया गया, थाने में बंद करके उसको मारा गया और एक दूसरी एजेंसी ने आके उनको उसका बदला लिया। अब ये मनाज़र जो हैं पूरी दुनिया देख रही है। एक तो ये है कि सहाफ़ियों की इंसल्ट की जा रही है, उनको डीमोरलाइज़ किया जा रहा है, और उससे वो लोग ये हालात पैदा करते हैं वो इस सिचुएशन से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। वो ये सिर्फ़ उसकी सिंपल मैं जो बात समझा हूँ कि उनका मकसद सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो ख़राब हो। ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो लिहाजा फोर्थ पिलर मीडिया वॉच डॉग, अभी हमने एक ग्लोबल एक इनिशिएटिव, चूँकि ये एक इंटरनेशनल सेटअप है, तो हमने पहला जो था हमारा जो टारगेट था कि सहाफ़ियों की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए, उनको मॉडर्न ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी सिखाई जाए ताकि वो एक रिस्पॉन्ड कर सकें रिस्पॉन्सिबली, और वो लोग जो जिनकी इस्तेदाद कार नहीं है उनको मॉडर्न मीडिया के साथ कनेक्ट किया जाए ताकि वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है वो बना सकें और वो इस कंपटीशन में आ सकें।
دوسرا یہ ہے کہ ہم صحافیوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے اسپیشل کورسز کرواتے ہیں. ان کو ہم باقاعدہ طور پہ یہ ٹرینڈ کرتے ہیں کہ جو جہاں خبر ضروری ہے وہاں جان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، تو وہ اپنے ماحول کو سکین کریں اور اپنی جان کی حفاظت کریں، اور اس سلسلے میں جو پروٹوکول ہیں سیکیورٹی کے وہ ہم سکھا رہے ہیں. تیسرا جو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ابھی اس کرائسس میں صحافت جو ہے وہ فرسٹ سورس آف انکم نہیں رہی، تو ہم صحافیوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ ایک اپنا سیکنڈ سورس آف انکم پیدا کریں تاکہ وہ ان کی انا اور ایگو ہرٹ نہ ہو، اور وہ آزادی کے ساتھ اپنا صحافت کا جو شوق ہے یا پروفیشن ہے اس کے اندر ڈٹے رہیں. یہ بنیادی مقصد تھا. یہ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صحافی جو ہیں وہ زیر عتاب آ جاتے ہیں، بہت سارے ایسے قوانین لاگو کر دیے جاتے ہیں مختلف حکومتوں کے دوران، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو فریڈم آف ایکسپلینیشن ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے کسی لیول پہ صحافیوں کی جانب سے؟ نہیں، صحافی پر الزام تو تب لے کے آئیں گے جب گورنمنٹ ایسا ماحول پرووائڈ کر رہی ہو کہ جس میں صحافی یا کوئی جرنلسٹ ایک خبر بریک کرے اور اس پر فوری ایکشن ہو. اب جرنلسٹ ایک رپورٹنگ کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ کسی ادارے کے خلاف اپلیکیشن موو کرتا ہے تو یہ پرسنل ہو جاتی بات. وہ ایک خبر لانچ کرتا ہے جس کی اس کے پاس پوری کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اس کے پروفز ہوتے ہیں. ادارے کا جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ اس صحافی کو بلوائیں، اس سے پروف چیک کریں اور ایکشن لیں. یہاں پر اب ادارے بڑھ گئے ہیں لیکن ایکشن جو ہے وہ زیرو ہو گیا ہے. اگر صحافی کو آپ اس تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپلائٹ کیسے کرتا ہے، صحافی ایکسپلائٹ نہیں کرتا. صحافی تو ویسے تو ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اوورآل ہماری صحافیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پیشن کے ساتھ کام کر رہی ہے، بڑی دلچسپی کے ساتھ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے. آپ دیکھیں پولیس بھاگ جاتی ہے، دھماکہ ہوگا، ہمارا کیمرہ مین وہاں کھڑا ہوتا ہے، صحافی وہاں پہ رپورٹنگ کر رہا تھا، لمحے لمحے کی رپورٹنگ دے رہا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کے سیکیورٹی کے ادارے بہت پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب یہ سب کچھ تھم جائے گا تب پہنچیں گے. جرنلسٹ ہے جو وہ آپ کو فرسٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، اسی کی انفارمیشن مارکیٹ میں جا رہی ہوتی، پبلک میں جا رہی ہوتی، اسی پر اندازہ ہو رہا ہے کہ اس علاقے میں سچویشن کیا ہے، کیا موومنٹ کرنی ہے نہیں کرنی. جبکہ سیکیورٹی اور گورنمنٹ کے ادارے وہاں پہ اس طرح ڈپلوائے نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ یہ جو صحافی کا ایک کام ہے جو انفارمیشن پرووائڈ کرنا، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی لیول پہ جا کے جو ہماری صحافی برادری ہے وہ بھی شاید پرسنل نہیں ہوتی ہے، بالکل ایسا میں نہیں اس کو کہتا کہ نہیں ہوتے. بہت سے صحافی ہیں جو ایک ہی پیٹرن پہ چل رہے ہیں، انہوں نے کبھی گورنمنٹ کے اچھے کام کو اس لیے اچھا نہیں کہا کہ ان کے کوئی اپنے موٹیوز ہوں گے. لیکن اگر آپ اس پہ سارے صحافیوں کو لے لیں گے، نہیں، ایسے ندیم الگ بھی ہیں یہاں پہ اور جیسے بھی بڑے بڑے اچھے صحافی ہیں جو مطلب سہیل وڑائچ بھی ہیں، آپ اس کا تجزیہ سنیں گے بیلنسڈ ہوگا، وہ کبھی پرسنل نہیں ہوتے. تو وہ تو کیٹیگرائز ہو جاتی. پبلک بہت تیز ہے، عوام بہت ماشاءاللہ وہ ہوشیار ہو چکے ہیں، وہ فوراً کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے. صحافی جو ہے وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے نا، اس کا انمیٹی بھی ہو سکتی ہے، پرسنل بھی ہو سکتی ہے، گرج بھی ہو سکتی ہے، اور کسی سے متاثر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اس میں آ سکتا ہے، پریجوڈس بھی ہو سکتا ہے، لائک ڈس لائک بھی ہو جاتی. مجھے ابھی عرفان صدیقی صاحب کی بات ہے، میں ان سے دعا ملا انوار اللہ گرامی ساہیوال کے ایم این اے ان کے ساتھ، تو ہم نے کہا جی کہ کیا صحافی کو نیوٹرل ہونا چاہیے؟ اس نے کہا نیوٹرل تو وہ جو ہے وہ تو تیسری جو ہستی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، یا مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے، یا ہم کسی کے حامی ہوتے ہیں یا کسی کے خلاف ہوتے ہیں. یہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ قاسم منیر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ابھی ہم نے دیکھا کہ جس پہ تمام صحافتی تنظیمیں یہ سمجھ رہی ہیں اور احتجاج بھی کر رہی ہیں کہ یہ جو پیکا کا قانون ہے، حکومت تالا لگانا چاہتی ہے میڈیا ہاؤسز کو اور آزادی اظہار رائے کو جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کرنا چاہتی ہے. تو آپ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا حکومت کا یہ اقدام قابل اس میں کوئی تردید کی جا سکتی ہے؟ چونکہ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ قانون لایا گیا تھا، اب وہ بھی اس کی جو ہے وہ مخالفت میں کھڑے ہو گئے. ولید صاحب، سب سے پہلے تو میں ایشیا ٹوڈے نیوز کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے بعد آج سب سے بڑی جو میرے لیے اعزاز کی اور خوشی کی بات ہے کہ عالمی جو صحافیوں کی بڑی تنظیم ہے فورس پلر انٹرنیشنل، اس کے پریزیڈنٹ
مرزا فاروق صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو میرے خیال میں جن کے لیے الفاظ جو ہیں وہ کم ہیں، صفحات بھی کم ہیں، اور مزید ان کے لیے کچھ بولا جائے تو میرے خیال میں کم ہے. ان کا میں شکر گزار ہوں کہ آج وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ملک تنویر اوان صاحب جو اس تنظیم کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور حقیقی معنوں میں جو ملک کا چوتھا ستون جسے کہا جاتا ہے اور اس کے جو پلر ہیں یہ شخصیات ہیں. اور آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو ایک رائے عامہ ہوتی ہے، جو میرے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ ہوتا ہے، چونکہ ملک کا چوتھا ستون اور ہماری بات کی جو اہمیت ہے اور ہماری جو اہمیت ہے پوری دنیا اس کو جانتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے. ایک لفظ سے رائے عامہ مکمل تبدیل بھی ہو جاتی ہے، چینج بھی ہو جاتی ہے. اب جو یہ المیہ ہے، جس طرح عمران خان صاحب 126 دن دھرنا رہا، عوام نے ڈیوٹی بھی سر انجام دی. اب وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے عمران خان صاحب نے جو تبدیلی کے اوپر نعرہ لگایا اور عوام کو ایک رائے دی کہ پہلے ایک نعرہ لگا تھا کہ قرض اتارو، ملک سنوارو، اس سے پہلے ایک نعرہ لگا روٹی کپڑا مکان. اور ہم چونکہ ذہنی بیمار لوگ ہیں، مکمل طور پر ہم بیزار ہو چکے تھے اور ایسی ایکٹیویٹی بھی نہیں تھی. اور جب یہ دھرنے کی شکل میں ایک تو ہمیں ایکٹیویٹی ملی، اور دوسرا جب یہ ہمیں مزید نظر یہ آیا کہ انہوں نے ایک نئی جو سچویشن قائم کی عمران خان صاحب نے، وہ یہ کہ نوجوان نسل کو انہوں نے کیش کیا. اب اس میں آ کر انہوں نے فردر آپ دیکھ لیں ان کی گفتگو ٹاکنگ جو 126 دن دھرنے میں رہی، وہ یہی تھی کہ میں اس ملک کے لیے کیا کرنے جا رہا ہوں، کرپشن، جس سے تقریباً ہم پچھلے 74 سال سے جس کی لپیٹ میں ہیں، اور اس سے تقریباً ہماری نسل، ہمارے خاندان، ہمارا پورا ملک اور پورا سسٹم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. اب جب ہمیں حقیقت میں یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں، ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہونا تھا، تو ہم متاثر ہوئے. خان صاحب آ گئے. اب جب وہ آئے تو ان کے 4 سالہ دور کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کسی بات پر وہ پورے نہیں اترے. اب جب میں یہ اپنا ایک لفظ رائے عامہ کی طرف بھیجتا ہوں، اب وہ جو باتیں تھیں جو اب محسن بیگ صاحب ہیں وہ رائٹ ہینڈ تھے، خان صاحب کے اچھے دوستوں میں گنے جاتے تھے، اور اپوزیشن اور دوسری جماعتوں پر بڑی تنقید بھی وہ گہری کیا کرتے تھے. اور اب جب انہوں نے کچھ حقائق بتانے کی کوشش کی تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے اور دیگر صحافیوں کے لیے پیکا قانون، کالا قانون جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ لانے کی اس لیے کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صرف اپنے آپ کو یا اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. عمران خان کے پاس تو اب شاید اتنا وقت ہی نہیں رہ گیا کہ وہ خود کو بچائیں یا دوسروں کو بچائیں. دوسری جانب فاروق مرزا صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے آپ کا بہت کریڈیبلٹی ہے، بہت ساری آپ نے سٹوریز کی، جیسے یہ فارم فنڈنگ کیس کی سٹوری آپ نے کی، سنتھیا کے حوالے سے ایک بڑی مشہور زمانہ سٹوری آپ نے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماحول پاکستان میں صحافیوں کو مہیا ہے اور عالمی دنیا میں جہاں پہ ڈیولپ ملک ہیں، ان میں اور پاکستان کے صحافتی ماحول میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جو پاکستان جو ہے نا، وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آزادی یہاں ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سینس میں اس کو لیتا ہوں. اگر آپ نے صحافت کرنی ہے اصولوں کے مطابق، آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں، آپ اگر باعث نہ ہوں اور آپ صحافت کے تمام رموز جو ہیں اخلاقیات کو سامنے رکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں بات، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اب اگر آپ کسی کارپوریٹ انٹرسٹ کا یا آپ کسی اپوزیشن کے انٹرسٹ کو دیکھیں یا حکومت کے انٹرسٹ کو دیکھ کے اپنا مائنڈ سیٹ رکھیں گے تو پھر یہ کانفلکٹ میں آپ خود بھی آ جائیں گے. جی. زیادہ تر صحافیوں کے جو زون ہے، جس کو کہتے ہیں ہم، جو ایک تھریٹ لیول ہوتا ہے، وہ اس وقت تھریٹ لیول وہ ایک جینون سامنے نظر آتا ہے ڈیفینیٹ جب صحافی جو ہے اپنی خبر کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور خبر سے پہلے ہی، وہ خبر چھاپنے سے پہلے وہ اس کی جب وہ اس کو ایکسپلائٹ یا پبلک کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ تھریٹ لیول شروع ہو جاتا ہے. وہ گورنمنٹ لیول پہ، کارپوریٹ لیول پہ، پرسنل لیول پہ. تو بیسیکلی فورتھ پلر جو ہے ہمارا، جو اس وقت جو نیشن وائڈ انیشیٹو ہے، چونکہ بہت سارے کلنگز اور بہت سارے انجریز ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کو، کسی کا کیمرہ چھین لیا، کسی کو دھکا دے دیا، کسی کو تھپڑ رسید کر دیا، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو انسلٹس صحافیوں کی ہوتی ہیں. تو ہم بیسیکلی ایک سیکیورٹی کا پروگرام کہ آپ نے خبر لکھنی کس طرح ہے، پریزنٹ کس طرح کرنی ہے، پھر آپ نے اپنی جان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، اپنے آپ کو سکین کس طرح کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سیکیورٹی ریلیٹڈ، اور یہ ہم لوگ ریئل ٹائم نیشن وائڈ ہم سکھا رہے ہیں.
अभी हम एक 2 कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जी, वो दादू और जी, जनरल और बिपिन इसमें जो मेन मकसद जो है जो अर्बन सोसाइटी है उसके अंदर तो बहुत सारे साफ़ियों को इमीडिएट रिसोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन रिमोट जो कंट्री साइड्स होती हैं वहाँ साफ़ियों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वहाँ हमारी साफ़ती तंजीमें नहीं पहुँचती। तो हमारा जो मेन जो अभी अलाइंस बना है वो एक CP यानी साफ़ी अखबारात की एक बड़ी तंजीम है जिसके चेयरपर्सन जो है खुशनूद अली खान साहब हैं। तो हमने एक इंटरनेशनल अलाइंस करके एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू की है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में सहाफ़त की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करने वाली 4th पिलर इंटरनेशनल और इस जैसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आमिल सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। प्रोग्राम आपने देखा, फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।